अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। कल हमने आयत सूरह निसा की आयत 89 से शुरू किया था, तो अब हम 89 ही से उसका रिवीजन कर रहे हैं। बड़े गौर से सुनिए। मैंने आपसे हमेशा गुजारिश की है कि पेन और कॉपी अपने साथ रखें ताकि वो पॉइंट्स जो आप अहम समझते हैं या जो मैं आपको बताता हूं वो आप नोट कर लें, ताकि फिर कुरान पढ़ते वक्त आपको पूरी तरह बात समझ आएगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत 89 पढ़ रहा हूं। वुद्दू लो तकफुरून कमा कफरू, ये तो चाहते हैं कि जिस तरह वो खुद काफिर हैं इसी तरह तुम भी काफिर हो जाओ। फतकूनून सवाअन, और फिर वो सब यकसां हो जाएं। यानी जब तुम अपने इस्लाम को छोड़ के काफिर बन जाओगे तो वो मुनाफिक जो है वो उनके और तुम्हारे दरमियान मुवाफकत हो जाएगी। तो अब मसला तुम हो कि तुम पक्के सच्चे मुसलमान हो, तो उनकी कोशिश ये है कि वो तुम्हें उस इस्लाम से फेर दें। अच्छा, आगे सुनिए बड़े गौर से। हाँ, फला तत्तखुजू मिनहुम औलिया, बड़ी अहम बात है। और तुम इनमें, लिहाजा तुम इनमें को अपना दोस्त न बनाओ। हत्ता युहाजिरू, हाँ उस वक्त दोस्त बना सकते हैं कि वो हिजरत कर जाए। फी सबीलिल्लाह, हिजरत भी कौन सी? अल्लाह के रास्ते में, किसी मकसद दुनियावी मकसद के लिए नहीं। तो आपने देखा कि उन मुनाफिकों को जो ये कोशिश करेंगे कि तुम्हें काफिर बना दें और उनके उनमें वली भी ना पकड़ो, फ़इन तवल्लऊ, अगर वो इससे मुंह मोड़े। किस बात से मुंह मोड़े? कि हिजरत सबीलिल्लाह से मुंह मोड़े, तो फिर फखुजूहुम, उनको पकड़ो, वक्तुलूहुम, उनको मारो, है सो वजदतुमूहुम, वजदतुमूहुम, जहां कहीं भी उनको पाओ। वला तत्तखिजू मिनहुम वलियन वला नसीरा, ना उनमें कोई अपना दोस्त और मददगार हरगिज ना बनाओ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये आयत 89 जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये किन मुनाफिकीन का जिक्र है इसमें? वो जो मक्का में थे मुसलमान, लेकिन इस्तात रखने के बावजूद हिजरत नहीं की थी उन्होंने। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर चुके थे, मुसलमानों में फर्ज हो गई थी हिजरत। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन आप सिर्फ मक्के में न कहें, जहां कहीं भी मुसलमान थे, चाहे वो मक्का हो या और कोई भी शहर हो, जो काफरों के दरमियान रहे थे और उनके वहां दिलचस्पियां थी, इंटरेस्ट थे, मसलन जायदादें, काफरों से ताल्लुक, रिश्तेदारियां, दोस्तियां, तो वो रुक इसलिए, हिजरत इसलिए नहीं की कि वो सब चीजों को उनको बड़ी महबूब थी, और हिजरत जो है उसकी वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे मुश्किलात। लेकिन अल्लाह ताला के कमाल देखें, जरा गौर करें कि जब भी लोगों ने हिजरत की है तो अल्लाह ताला ने उनके लिए बड़ी अपनी रहमतें नाजिल की हैं। हत्ता के हिजरत के रास्ते में वो मर गया तो वो शहीद है, जरा नोट फरमाएं। और अगर वो पहुंच गया अपनी हिजरत की जगह पर, तो आप देख लें, मिसाल आपके सामने है। वो लोग जिन्होंने हिजरत हबशा को की थी, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन्होंने हिजरत की है, आप देखें कहाँ हजरत बिलाल एक गुलाम थे और कहाँ मदीने में हिजरत के बाद वो अपनी जागीर उनकी अपनी थी। ये है हिजरत के फायदे। तो लिहाजा ये खास बात आप लिख लें कि ये उन मुनाफिकों का जिक्र है जिन्होंने हिजरत नहीं की। जिस वक्त, हालांकि नबी, जैसे हमारी बहन ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत करने के बाद हर मुसलमान पर लाजिम था, सिवाय उन लोगों के जो माजूर थे।
کوئی سوال آپ کا 89 پر؟ جلدی کریں. اچھا، اب اگلی آیت میں پڑھ رہا ہوں. الا الذین، ہاں مگر وہ لوگ، یصلون الی قوم بینکم و بینہم میثاق، لہذا وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہیں. کون سے منافق؟ نمبر 1، جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. اچھا، تو یہ اس مستثنا ہیں کہ جیسے اوپر کہا نا، فخذوہم، ان کو پکڑو، وقتلوہم، ان کو مارو، حیث وجدتموہم، جہاں تو کہیں ان کو پاؤ، اور ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، نہ ان میں سے کسی کو اپنا مددگار اور نہ کسی کو اپنا دوست بناؤ. اب کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں یہ لوگ، اس میں کون سے منافقین کے ساتھ آپ نے یہ رویہ اختیار نہیں کرنا بلکہ ان سے درگزر کرنا ہے. وہ ہیں جو منافق جا کے مل گئے ہیں اس قوم سے جس کا آپ سے معاہدہ ہے، اس لیے کہ اب وہ آپ کا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اس قوم نے معاہدہ کر رکھا ہے، وہ نہیں لڑے گی، یہ بھی نہیں لڑیں گے. لہذا اب ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر، اور ان کو سوچنے دو کہ کیا ہمیں اسلام قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ نے ہر آدمی کو عقل، فہم، بوجھ، سمجھ دی ہے، اور دین اسلام کوئی اوپرا دین نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دین ہے جو انسان کی فطرت کی عین آواز ہے. پہلے تو ان کو سے کہا کہ ان کو درگزر کرو، اور نمبر 2، بڑی آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. یہ ہے فہم قرآن. وجاؤکم، اور تمہارے پاس آئیں، حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم، اور اس طرح وہ منافق بھی مستثنا ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ اپنی قوم سے، تو وہ بھی مستثنا ہے. کیوں؟ وہ آپ کے لیے خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے پاس آ کے آپ سے وعدے کر رہے ہیں کہ آپ سے نہیں لڑیں گے. لہذا ان کو بھی وہ جو آیت 89 میں ہے کہ فخذوہم وقتلوہم حیث وجدتموہم ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، ان کو بھی آپ اس کیٹیگری میں نہیں لائیں گے. یہ دوسرے لوگ ہو گئے. اور اللہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلْقَاتِلُوكُمْ، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے. یہ اللہ نے آپ کو حکم دے کر آپ کو سمجھا دی بات، اور ان کو بھی توفیق نہیں دی. اور اللہ تعالیٰ فَأَنِذَلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائے یعنی نہ لڑے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، آپ سے لڑتے بھی نہیں ہیں، اور پھر آپ جو ہے وہ آپ تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بھی بڑھا رہے ہیں. فَمَا جَعْلَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہاں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی. کیوں؟ آگے کہہ دیا جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تم پر کوئی اللہ تعالیٰ نے سبیل نہیں رکھی کہ تم ان کے بارے میں وہ اقدام کرو جو آیت 89 میں بتائے گئے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان 2 منافقین سے مستثنا ہے اس سزا سے جو اوپر بیان ہوئی 89 میں. اور یہ 2 گروہ کون سے ہیں؟ ایک تو وہ جو اس قوم سے جا ملے جس سے آپ کا نو وار کا معاہدہ ہو، لہذا آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کسی قسم کی تکلیف کا باعث نہیں ہے. وہ قوم میں رہ کر ان کو موقع ہے سوچنے کا، اگر دین قبول کر لیں گے تو مزے اڑائیں گے دنیا اور آخرت میں، اگر نہیں قبول کریں گے تو پھر ان کا بھی حال وہی ہوگا جو منافقوں اور کافروں کا ہوتا ہے. اچھا، اور دوسرے وہ ہے کہ وہ منافقوں کو بھی مستثنا قرار دیا جو لڑائی سے دل برداشتہ ہو گئے ہیں، اور نہ تم سے لڑتے ہیں اور نہ تمہارے
के साथ होकर तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कोई सवाल आयत नंबर 89 पर, सॉरी 90 पर? अच्छा, अब अगले आयत 91 पे चलते हैं। सताजिदून आखिरीन युरीदून अन यअमनू व यअमनू कौमहुम। एक और किस्म के मुनाफिक तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी। ये तो वो चाहते हैं ना, लेकिन करते क्या है, आगे बताया, कुल्लमा रुद्दू इलल फितनते, और जब कभी फितने का मौका पाएंगे, उरकसू फीहा, तो उसमें कूद पड़ेंगे। क्या मतलब कि जब उसकी कौम से आपकी जंग होगी तो फितना यह है कि वो अपने उस काफरों के साथ मिलकर तुमसे जंग करेंगे। और अल्लाह ताला कर फरमाते हैं आगे, फ़इन लम यअतज़िलूकुम, और ऐसे लोग तुम्हारे मुकाबले से बाज न रहें, व युल्कू इलैकुमुस्सलाम, और सुलह और सलामती तुम्हारे आगे पेश न करें, व हाँ, व यकुफ़ू ऐदियहुम, और अपने हाथ न रोकें, यानी आपके साथ जंग न करें, तो फिर क्या है, ऐसे लोग जो ये हरकत करें, फ़ख़ुज़ूहुम, उनको पकड़ो, वक़्तुलूहुम, उनसे उनको मारो, है सक़िफ़्तुमूहुम, जहां कहीं उनको पाओ, व उलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना, और हमने तुम्हें खुली हुज्जत दे दी है। किस बात पर? उन पर हाथ उठाने की। अब आपने देखा कुरान ने हर सिचुएशन को किस तरह साफ साफ बयान किया है कि इन मुनाफिकों के साथ कौन से मुनाफिक हैं जिनको आपने 89 में पढ़ा आयत में, कि वो जिनको आपने पकड़ना है, मारना है, और वो लोग जो इससे मुस्तस्ना हैं उनकी तफसील आपने देख ली। आयत 90 में आ गई, और 91 में फिर वो मुनाफिक जो कहते तो हैं, लेकिन जब भी आपकी उस काफिर कबीले से लड़ाई होती है, वो उसकी तरफ से वो फितना बर्पा कर देते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी वही हुक्म है जो आयत 89 में है। कोई सवाल? ये 91 में जो बताया गया, इनको हम कहेंगे साजिशें करने वाले लोग। जी बिल्कुल, ये फितना परवर मुनाफिकीन है, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। नादरा भाभी समझ आ गई बात? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अच्छा, फिर मैं एक और बात बताऊं, ये वो गैर जानबदारी के झूठे मुद्दई हैं। कहते हैं हम गैर जानबदार हैं, और जब उनका कबीला लड़ता है तो फिर साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इनको हम फितरा परवर मुनाफिकीन भी कहेंगे, और इनको गैर जानबदार झूठे मुद्दई भी कहेंगे। लिख लें ये बात। अब आ जाइए अगला आयत 92 पर। मा कान लिमोमिन अन यक़्तुल मोमिनन इल्ला ख़तअन, किसी मोमिन का ये काम नहीं कि दूसरे मोमिन को कत्ल करे, इल्ला ये कि उससे चूक हो जाए, उससे भूल हो जाए। देखे ना, आप मसलन ड्राइव कर रहे हैं, बिल्कुल आपका ख्याल नहीं है कि आप किसी मोमिन को गाड़ी के नीचे कुछ लेंगे, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ जाती है, सामने से गाड़ी आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है कि आपसे बंदा मर जाता है। इसी तरह जंग में आप एक बंदे, काफिरों के साथ लड़ाई हो रही है, और आपके निशाने की जद में एक मुसलमान भी आ गया, तो ये है मोमिन का कत्ल खता की वजह से। अब बात समझ आ गई है? अब सुनिए इसका कफारा क्या है, सुने बड़े गौर से और समझे। ये कत्ले खता है, याद रखना, मोमिन का कत्ले खता, गलती से। वह मन कत्ल मोमिन खतअन, जिसने किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दिया या मार दिया, फतहरीर रकबतुम मोमिनतुन, तो उसके लिए कफारा है एक मोमिन को गुलामी से आजाद करे, नंबर एक। नंबर दो, हाँ, इल्ला, हाँ, इल्ला अहलिही इल्ला अन यसद्दकू, बदियतुल मुसल्लमा,
جی بالکل. ایک اس کا مطلب کیا ہے بھلا جی خون بہا یا ان کو پورا خون بہا دینا چاہے کس کو؟ اس کے گھر والوں کو. الا ان یصدقوا، ہاں اگر وہ خود معاف کر دیں تو پھر اس کو وہ بھی نہیں دینا، کیونکہ انہوں نے معاف کر دیا، یہ ان کے لیے کمپنسیشن تھا. اچھا، اس کے بعد فرمایا فَإِن كَانَ مِن قَوْمِ عَدُوٍّ، اگر وہ شخص جو تھا آپ کی دشمن قوم سے تھا، وَهُوَ مُؤْمِنًا، اور تھا مومن، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو آپ کو ایک غلام آزاد کرنا ہے. وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اور اگر وہ شخص اس قبیلے سے تھا جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا، فِدْيَةٌ مُسَلِّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، ایک تو وہ اس کو پورے کا پورا فدیہ دے گا اس کے گھر والوں کو. نمبر 2، وَتَحْرِيرٌ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرائے گا. اور اگر اس کی یہ حیثیت نہیں ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے. اگر وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ خون بہا بھی دے اور ایک مومن کو آزاد، فَمَن لَمْ يَجِدْ، جو یہ نہ کر سکے، فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو اس کو 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گی. توبۃ من اللہ، یہ اس گناہ پر کہ اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے اور دانا بھی ہے. علیم اس لیے کہ اس نے بالکل لوگوں کی صورتحال کو اس کو پتہ ہے. اگر کوئی جھوٹا ریاکاری کرے گا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں غریب ہوں اور میں 2 مہینے کے روزے رکھوں گا، یہ بھی اللہ کو پتہ ہے. اور اللہ کا یہ فیصلہ عین دانائی کے مطابق ہے، عقل کے، وزڈم کے مطابق ہے. دیکھا اللہ آپ نے؟ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے بالکل. اتنا کچھ کر کے. ہاں، لیکن توبہ کا دروازہ کس کے لیے ہے؟ جو اس کو جرم سمجھے بالآخر کہ یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. ذرا اور یہ ان سارے چیز، خطا کے قتل ہیں، خطا والے خطا سے ہو گئے. بالکل آگے آ رہا ہے. جو عمدن قتل کرے گا اس کا آگے اللہ قرآن نے کوئی بات نہیں چھوڑی نادرہ بھابھی جس کو کھول کے بیان نہ کیا ہو، جو آپ کو پیش نہ آئے. کیوں؟ یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کو پتہ تھا کہ قیامت تک کو اس کتاب پر لوگوں کو عمل کرنا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا. نمبر 1، حفاظت اپنے ذمہ لے لی. نمبر 2، کوئی معاملہ جو اس میں ایسا نہیں چھوڑا. اگر کوئی رہ گیا ہے تو وہ انہی معاملات کی روشنی میں آپ اس کے معاملہ طے کر سکتے ہیں. بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ نہیں؟ الحمدللہ، جی سر، جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. کتنا کمال کی کتاب ہے. آپ دیکھیں کوئی مسئلہ جو قیامت تک لوگوں کو پیش آئے گا. اب میں آج کے شروع کرتا ہوں آیت 93، اور بڑے غور سے سنیں. وہ تو بات تھا نا قتل خطا کہ غلطی سے قتل ہو گیا. اچھا، یہ آج بھی سعودی عرب میں ایکسیڈنٹ ہو جائے نا، روڈ ایکسیڈنٹ، تو وہ اس کو قتل خطا کے تحت ٹریٹ کرتے ہیں، اور ان کے قانون میں آج بھی موجود ہے. اچھا، اب سنیں قرآن کیا کہتا ہے. اگر عمدن قتل کیا ہے کس نے جان بوجھ کر، تو سنیں اللہ اکبر، کتنا بڑا جرم ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ قتل اللہ تعالیٰ کی نظر میں دوسری جگہ آیا ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے آیت، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک مومن کو قتل کیا، ایک انسان کو قتل کیا، مومن کو بھی نہیں، ایک انسان، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی. اور گمراہ ڈاکٹروں نے اپنے کلینک پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے، بھائی آپ کون سا مفت میں علاج کرتے ہیں؟ آپ تو اس کو ڈیڈ باڈی بھی نہیں دیتے جب تک آپ اس سے وصول نہیں کر لیتے پائی. لیکن جو اللہ کے لیے کسی کو جان بچائے گا، وہ شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اجر کا مستحق ٹھہراتا ہے. آپ ذرا بڑے غور سے سنیے. اللہ فرماتے ہیں 93 میں،
اور یہ ہے فیصلہ اللہ کا قتل عمد، جان بوجھ کر جس نے قتل کیا ہو. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو شخص بھی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم. وہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا. خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا. یہ عارضی زندگی نہیں ہے، وہاں دائمی اس میں ہمیشہ رہے گا. غضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا. وَلَعْنَهُ، اور اس کی لعنت ہوگی. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بڑا جہنم کا زبردست شدید عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. اچھا ایک بات مجھے بتائیں، اس کو قرآن اللہ کا غصہ اور غضب کی انتہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے عذاب عظیم ہے. یہ عظیم اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں اس عذاب کو؟ جلدی بتائیں. سر اس عذاب میں سب عذاب آ جاتے ہیں، علیم بھی آ جاتا ہے، مہین بھی آ جاتا ہے، یہ سب ڈاکٹر صاحبہ آپ اس طرح بات نہ کریں. اس میں جو عظیم کا مطلب ہے کہ اس کی اذیت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. ایک کھال جل جائے گی، اس کو دوسری کھال پہنائی جائے گی، وہ جل جائے گی، تیسری پہنائی جائے گی، اور اذیت میں ہمیشہ مبتلا رہے گا. یہ ہے عذاب عظیم کا مطلب. اچھا کوئی سوال آپ کا آج جی 93 پر؟ ایک سوال ہے جی، بلکہ دو ہیں. ایک تو جہالت سمجھ میں آتی ہے، یہ جو ہمارے دیہاتوں میں قتل در قتل اور دل قتل ذمہ دار، کبھی ان کا کبھی ان کی لڑائیاں ختم ہی نہیں ہوتی، اور بندے مارتے رہتے ہیں، جان بوجھ کے مارتے ہیں، وہ اس کو مارتا ہے، وہ اس کو مارتا ہے. تو یہ تو مجھے تو جہالت سمجھ میں آتی ہے، باقی آپ اس پہ روشنی ڈال دیجیے گا. دوسرا سوال سر سیلف ڈیفenس ہے. ڈاکو آ جاتے ہیں، اس کے ڈیفenس میں وہ فائر شیئر کرتے ہیں یا مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو گھر کی فیملی اگر سیلف ڈیفenس میں کسی بندے کو فائر کر دے، مر جائے وہ، تو وہ عمدن ہوگا یا سیون ہوگا قتل؟ اچھا پہلی بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ یہ جو ہمارے دیہاتوں میں ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یاد رکھیں کہ نام ملک اسلام کے نام پر بنا اور قانون ہم نے کفر کا لگا رکھا ہے. اس کے لیے اللہ کا فیصلہ سن رہے ہیں کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے دیں گے وہ کافر ہیں. تو یہ ملک اپنے آپ کو اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں جب یہ ہو رہا ہے تو یہ آیت ہماری اپلائی ہوتی ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی جی. اچھا دوسرا سوال ہے آپ کا کہ باہر سے حملہ آور آتے ہیں، وہ فائرنگ ہوتی ہے اور غلطی سے اپنا بندہ مر گیا. پہلی بات کہ ایسے کیس میں اگر غلطی سے یہ ان کا قتل عمد ہوگا ڈاکوؤں کا، اگر کوئی بندہ مرتا ہے ان گھر والوں کا، اور اگر کوئی ڈاکو ان کے قتل سے مرتا ہے تو اس نے سیلف ڈیفنس میں کیا، اس کو کوئی جرم نہیں ہے. قرآن کا یہ فیصلہ ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بالکل بالکل، جزاک اللہ جی، شکریہ. اچھا اب چلتے ہیں آگے. قرآن کا کمال دیکھیں ذرا. دونوں بتائے نا قتل عمد کیا ہے اور قتل خطا کیا ہے. اب قتل سے بچنے، اس چاہے خطا ہو چاہے عمدن ہو، اس کے بچنے کی کچھ تدبیریں ہیں جو قرآن نے بتا دی ہیں. کمال یہ دیکھیں ذرا، سوچیں جب میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں. قرآن مسئلہ بھی بتاتا ہے، اس کا حل بھی بتاتا ہے. کوئی دنیا کی کتاب مجھے بتائیں کہ جو یہ کام کرتی ہو. اللہ کی کتاب کے کمال دیکھیں. جب ہم پڑھیں گے نا قرآن کے حقوق مسلمانوں پر، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ نے یہ کتاب ایسی نازل کی ہے کہ اگر ہم اس کے حقوق ادا کر دیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے مسائل کا حل اسی کے اندر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر ایسا ہی ہے، لیکن یہ قتل و غارت جو ہو رہی ہے، معصوم بے گناہ لوگوں کو لاکھوں کے حساب سے مارا جا رہا ہے، تو کوئی حساب ہی نہیں ہے ظلم کا. آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ خود مجرم ہیں کیونکہ انہوں نے اس قرآن کو چھوڑا ہے. ہم پاکستان میں خود ظالم ہیں
کہ اللہ سے وعدہ کیا، اللہ نے پورا کر دیا، ہمیں ملک دے دیا. اور ہم کتنے جاہل ہیں کہ ہم اس اللہ کے قانون جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو سراسر سلامتی کی ضمانت ہے، اس کو جاری اور ساری نہیں کر رہے. اور آپ ابھی ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ کتنے ریلی قتل کس بنیادوں پر ہو رہے ہیں، صرف اس کا بدلہ میں نے لینا ہے. بالکل صحیح ہے. قرآن پاک بھی حفظ کر کے پھر بھی یہ کچھ کریں تو پھر تو حد. دیکھیں آج انسانیت سسک رہی ہے اس قرآن کو چھوڑ کر. آج بھی اگر اکثریت واپس آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جرائم اور ظلم اور فساد آپ کی نظر میں دیکھیں نا. وہ مغرب جو بالکل دین سے دور ہے وہ بھی چیخ اٹھا ہے غزہ میں بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور بوڑھی عورتوں پر جو ظلم اور قتل و غارت مسلط کی ہے نیتنیاہو نے. جی سر، لیکن ہم نے نام لینے کی اجازت بھی نہیں دی. یہ اللہ کے دیکھیں نا. آپ نے ڈاکٹر صاحب بڑی دکھ سی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آج جس تگ و دو سے ہم کوشش کر رہے ہیں امریکہ کے مفاد کو کہ اس کی بستی مزید نہ ہو، اس کو بچایا جائے، اس طرح ہم دوڑ دوڑ کے کوششیں کر رہے ہیں. کاش کاش اس کو ہم نے اپنے ہاں نافذ کیا ہوتا. جی سر. آج میں آپ کو بتاؤں، میں نے دنیا دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع اور وسائل اور جو افراد کی قوت پاکستان کو دی ہے بڑے کم ملکوں کو دی ہے. اور آج قرض کا کچکول لے کے ہم دنیا بھر میں گھوم رہے ہیں اور کوئی پیسہ دینے کو تیار نہیں، اس لیے کہ کون دے گا ہمیں جب ہم اپنے ملک کو لوٹ کر باہر بھیج رہے ہیں. اللہ اکبر. اچھا اب سنیں اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے ان نیک بندوں کو احکامات دے رہا ہے اور ان کے درجات بتا رہا ہے. آیت 95 میں. سر جی جی ایک بات اور رہ گئی کہ حق کے ساتھ قتل کی جو صورتیں ہیں وہ بھی بتا دیں پلیز. بہت جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کا کافروں سے مقابلہ ہو اور کفر و اسلام کی جنگ ہو تو آپ کو قتل جائز ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ کے گھر پہ کوئی بھی ڈاکو آئیں اور وہ فائرنگ کریں تو آپ کا حق ہے کہ آپ ان کو فائرنگ کر کے ان کو ہلاک کریں تاکہ نہ صرف آپ بچ جائیں بلکہ آئندہ ان ڈاکوؤں کو بھی عبرت ہو جائے. یہ 2 تک اللہ کے لیے قتل کرنا، جبکہ صورتحال اللہ نے وہ بتائی ہو جو قرآن و سنت میں ہے وہ جائز ہے، اور باقی قتل ناحق جو ہے وہ انتہائی ناجائز ہے، آپ پڑھ چکے ہیں. جزاک مرتد کی سزا بھی قتل ہے اور قصاص میں بھی حکومت کی طرف سے قتل ہو سکتا ہاں، جان کے بدلے. لیکن نادرہ بابی آپ نہیں قتل کر سکتے، وہ اسلامی حکومت ہو وہ فیصلہ کرے تو. جی سر. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جزاک اللہ. سر جی وہ بھی تو ہو گیا نا، زانی مرد اور زانی عورت شادی شدہ جو پھر وہی آپ بدکاری بات کر کرے. رہی ہیں، وہ اس کا نفاذ اس وقت ہوگا جب حکومت گواہوں کے سامنے پیشی کے بعد فیصلہ کرے گی. تو جی سر جی اسی صورت میں. دیکھیں ایک فرد کب قتل کر سکتا ہے اور ایک حکومت کب ان احکامات پر جو اللہ کے دیے ہوئے احکامات ہیں جب اس کے آئین میں شامل ہوں گے تو پھر یہ ایکشن ہوگا. آج آپ کا ملک فساد میں جل رہا ہے انہی ایک احکامات کو نہ نافذ کرنے کی وجہ سے. عریانی اور فحاشی دیکھیں، زنا کو لیگلائز کر دیا گیا، کتنا بڑا جرم ہے، سود کو لیگلائز کر دیا. اور ہم امریکہ کو تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں لیکن اپنی قوم اور امت کو نہیں بچا رہے. کوئی سوال 95 آیت پر؟ سر جی اگر کوئی عمدن قتل کرنے آیا ہے لیکن جو شخص ہے وہ بچ جاتا ہے، اس کا لیکن کوئی اعضاء ضائع ہو جاتا ہے جیسے آنکھ یا کوئی بازو پہ، تو اس کے لیے بھی کوئی سزا پر مقرر ہوتی ہے یا کہ نہیں؟ افشاں دیکھیں، اگر آپ کے ملک میں اسلامی حکومت ہو
اور ثابت ہو جائے کہ وہ تو قتل کرنے کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا بندے کو، تو اس پر بھی سزا بالکل لاگو ہوگی جی جو اس کے جرم کے مطابق۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، جی سر جی۔ قرآن نے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اصل میں ہم نے یہ سارا فساد جو اسلامی ملکوں میں ہے نا، دیکھیں نا، اب ہوش آئی ہے ان عرب ملکوں کو کہ یہ ہم نے کیا کیا، کس کافر کو ہم اربوں ڈالر دیتے رہے۔ اڈے اس نے بنائے تھے اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے، اور یہودیوں کو بچانے کے لیے۔ اس لیے ان آیات میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے آج کے حالات میں، کاش میں اور آپ سمجھ کے پڑھیں۔ سر ابھی بھی اکٹھے ہو جائیں اپنے تمام اختلافات چھوڑ کے تو کتنا اچھا ہو، ابھی بھی نہیں سمجھے ہیں یہ لوگ۔ اس لیے نہیں سمجھے اور نہ سمجھیں گے کہ ان کو جو خود وہ فراڈ کر رہے ہیں نا۔ اب مجھے بتائیں یو اے والی کیسے مانیں گے جنہوں نے دنیا بھر کی حرام دولت جمع کر رکھی ہے؟ اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ تم حلال کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالو گے، اس کے بعد تم جو بھی عمل اللہ کے دیے کرو گے، اللہ اس کے لیے تمہیں اجر دے گا۔ لیکن حرام کے لقمے سے جتنی مرضی یہ دعائیں مانگ لیں کبھی قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ خود بتاتا ہے، یہ میری بات نہیں ہے۔ جی سر، OIC اسی وجہ سے ناکام ہو جاتی تھی۔ آپ OIC کی بات کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ OIC نے کبھی اس قرآن کے مطابق کوئی قرارداد آئی ہے؟ مجھے بتائیں ذرا، آپ ہی کبھی بتائیں۔ بھی تو کبھی بھی نہیں۔ پھر کیوں آپ OIC کہتے ہیں اس کو؟ وہ مسلمانوں کی نہیں ہے، وہ کافروں کی سپورٹ کے لیے ہے۔ قرآن پڑھنے والا جو ہے وہ قرآن کسوٹی ہے ہمارے پاس، اگر اس کے مطابق کر رہا ہے تو اسلام کی ہیلپ ہو رہی ہے، اس کے خلاف کر رہا ہے تو وہ شیطان کے کہنے پر چل رہا ہے، طاغوت کے کہنے پر چل رہا ہے، اپنی خواہش نفس کے 3 چیزوں پر چل رہا ہے، اللہ کے حکم پر ہرگز نہیں چل رہا۔ بالکل، جزاک اللہ۔ جو قرآن سے اصل جڑا میں ہوا ہے وہ بیماری نہیں یہی ہے، کرتا۔ قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ اب چلتے ہیں آیت 96 پر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 درجات جی 94 سر جی۔ 94 ہے سر، 94۔ I'm sorry 94 جی۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اہل ایمان سے خطاب، اذا ضربتم فی سبیل اللہ۔ ہاں، میں آپ کو بتا رہا تھا ساری کہ کس طرح آپ بچ سکتے ہیں مومن کو قتل کر، عمدن یا امنن تو نہیں، لیکن اگر خطاً قتل کرنے کا سے بچ سکتے ہیں بشرطے کے۔ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ چیزیں مثالوں سے واضح ہوتی ہیں، اور قرآن نے بڑی مثالیں دی ہیں۔ مثال یہ ہے کہ ایک آدمی اندھا دھند چلا رہا ہے تو بھائی کسی وقت بھی قتل ہو سکتا ہے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو کر، لیکن اگر آپ پوری احتیاط سے چلا رہے ہیں، اب ذرا سنیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بتاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک ظاہری مثال دی ہے، سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا، تو دوست اور دشمن میں تمیز کرو، اچھی طرح تحقیق کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو تمہاری طرف سلام کی تقدیم کرے، پہل کرے، اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو۔ وجہ کہ دیکھیں نا، ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت علی کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے تھوکا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، حالانکہ قتل کر سکتے تھے، ایسی پوزیشن میں تھے، کیوں کہ انہوں نے کہا یہ اللہ کے لیے قتل نہیں ہوگا، یہ میری ذات کے لیے ہوگا۔ اور جی حضرت سر، اسامہ نے ایک شخص کو قتل کر دیا جبکہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب واقعہ بیان ہوا
تو آپ نے سخت لان تان کی اس کو، اسامہ کو، کہ تم نے اس شخص کو قتل کر دیا جس نے کلمہ پڑھا۔ یہ دیکھیں قرآن کس طرح ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو تم اسے مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، لیکن اگر مومن ہے تو چھوڑ دو، کیونکہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ ہائے ہائے کیا بات ہے آگے، تبتغون ارض الحیات الدنیا، حیات الدنیا، کہ تم دنیاوی فائدے چاہتے ہو۔ کیوں قتل کیا اس کو بلا؟ سر جی ان کے پاس بکریاں تھی، اس کے پاس وہ چرا رہا تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ جو ہے وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کو پھر مار کے وہ مال غنیمت جو ہے وہ لے گئے۔ ہاں تو تحقیق کرو، مال غنیمت کی خاطر مت کرو۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہت ساری اموال غنیمت ہیں، خزانے ہیں۔ آپ کے باغ جنت میں ایسے ہوں گے کہ آپ دنیا میں ایک مکان بنانے کی طرف رہے ہیں اور وہاں دیکھیں اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے آپ کے لیے، تو اس کی طلب میں کرو، یہ دنیا کے مال غنیمت نہیں کرو۔ آگے اللہ نے دیکھیں خدا کتنا اللہ رب العالمین دانا ہے، کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو ایسے تھے اس سے پہلے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ تو بھئی تم بھی تو کافر تھے، اللہ نے رسول بھیجا، کتاب بھیجی، اللہ پر نے تم پر احسان کیا، تمہیں توفیق بخشی، تم مومن بن گئے، ورنہ تم بھی اسی بندے کی طرح تھے جس کو آج نعوذ باللہ آپ نے قتل کیا۔ آگے خود قرآن کہتا ہے فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا۔ کون سا احسان کیا اللہ نے؟ اس بعث فیہم رسول اسلام کی من دعوت قبول کرا۔ ہاں، آپ کو جو قبول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، آپ نے جو اللہ کی دعوت کو قبول کیا، جو آپ مومن بن گئے، فمن اللہ، اللہ نے تم پر یہ احسان کیا۔ اس لیے میں اور آپ اس کو احسان سمجھیں کہ اس نے ہمیں قرآن پر ایسا ایمان دیا غیر متزلزل، لہذا کیا کرو، فتبینوا، اچھی طرح تحقیق کرو کسی کو قتل کرنے سے پہلے۔ وجہ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، کہ اس اللہ کے سامنے جب پیش ہوگے اس کو پوری طرح خبر ہے کہ یہ جو تم کر کے آئے ہو، کیا تمہاری نیت کیا تھے، ارادے کیا تھے، اس نے تمہارے سامنے عمل نامہ تمہیں دے دیا، اب بولو نا، اگر غلط بولو گے تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے تمہارے خلاف۔ کیا اللہ کا فول پروف سسٹم ہے، میں اور آپ کیوں نہیں سمجھتے ان باتوں کو؟ قرآن سے جڑیں، قرآن کو سمجھیں، یہ قرآن کو ختم نہ کریں کہ بغیر سمجھے ختم کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ جب اس کے خلاف کریں گے تو آپ بڑے مجرم ہوں گے، کیونکہ آپ پڑھ کے اور اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ اب سنیں اللہ کے نزدیک محبوب کون ہے؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اول الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی مزدوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، یعنی ہجرت نہیں کرتے، اور وہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ وہ ہرگز برابر نہیں۔ کیا بات ہے، کیسا تقابل قرآن نے کیا ہے کہ ایک شخص کو ہجرت کرنے کی ساری مواقع موجود ہیں، لیکن وہ اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی جان، اپنے قبیلے کی وجہ سے ہجرت نہیں کرتا، تو یہ جو ہے، یہ مومن جو ہے یہ منافق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہجرت اور جہاد کے معاملے میں سستی اور تاخیر کی ممانعت کر دی گئی ہے، بالکل یہ بات جو میں آپ سے پڑھ رہا ہوں۔ فضل اللہ المجاہدین، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ان مجاہدین پر، کن پر؟ باموالہم وانفسہم، جو جہاد اور قتال کرتے ہیں جانوں سے اور مالوں سے، علی القاعدین، ان لوگوں پر جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، درجہ،
उनके लिए दर्जे हैं, उनके लिए एक दर्जा है। कुल्लुन व कुल्लुन वअदल्लाहुल हुस्ना, हर एक के साथ अल्लाह का अच्छा वादा है। व फज़लुल्लाहुल मुजाहिदीन अलल कायदीन अजरन अजीमा, कायदीन कौन है? जो जहाद और उसमें हिजरत में नहीं गए उस ताकत के बावजूद। और मुजाहिद कौन है? जिसने अल्लाह के लिए जिहाद भी किया और अल्लाह ही के लिए किताल भी किया और हिजरत भी की। तो अल्लाह कहते हैं दोनों का फर्क यह है, वह फज़लुल्लाह अलल मुजाहिदीन, अल्लाह का फजल है मुजाहिदीन पर, अलल कायदीन, कायदीन के मुकाबले में, अजरन अजीमा, और उनके लिए बड़ा अजीम अजर है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी ऐसा ही मोमिन बनाए जो जिसके दर्जे क़यामत के दिन बुलंद हों। आमीन आमीन आमीन। कोई सवाल आयत 95 पर? अच्छा चले, मैं कल आपसे सवाल करूंगा, अच्छी तरह पढ़ लें, वरना आप सवाल कर लें ताकि आपको कहें कि मौका नहीं दिया मैंने। अब आइए आयत 96 में अल्लाह ताला कर फरमाते हैं दरजातुम मिन्हु मग़फ़िरतुम व रहम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी अल्लाह ताला की करम नवाजी है। अल्लाह कहते हैं कि इन मुजाहिदीन के लिए दर्जे हैं, मग़फ़िरत है, रहमत है। कितनी सारी नेमतें अल्लाह ने अपने फजल से उनको दे दी, अपनी रहमत, अपनी मग़फ़िरत, अपनी तरफ से दर्जात, जन्नत के दर्जात में इजाफा। वकान अल्लाह गफूर और रहीमा, गफूर बख्शने वाला और रहीमा रहम करने वाला। किन के लिए अल्लाह गफूर और रहीम है? जल्दी बताएं, किन के लिए? जिन्होंने अल्लाह की मुजाहिदीन अल्लाह की राह में जान और मालों का जिन्होंने हिजरत और जिहाद किया। जिहाद किया जी। जरा आयत के अंदर रहें और गौर से देखें। हम देखें ये जन्नत कितनी अजीम है, लेकिन अल्लाह ने उन्हीं लोगों के मुकद्दर रखी है जो अल्लाह के बंदे बन के जिंदगी गुजारते हैं, जान और माल हथेली पर रख कर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए तगोदौ करते हैं। ये उन मुनाफिकों के लिए नहीं है जो कलमे कुरान पढ़ के कुरान के खिलाफ करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। आज के दौर में देखें तो सभी हुकूमतें मुनाफिक ही हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। किसी एक, देखे ना, डॉक्टर इसरार मरहूम ने कहा मुझे एक मुल्क बताओ जिसमें इस्लाम नाफज हो। हत्ता कि आप सऊदी अरब में देख लें, ये जो मोहम्मद बिन सुल्तान है, इसके करतूत आप देखें तो आप कहेंगे कि ये तो काफरों से भी बदतर है। भाई जिन्होंने, देखे ना, उसकी कितनी कोशिश थी कि वो जो दुबई में सारा कुछ हुआ ट्रंप के आने पर, असल तो कल्प्रिट ये है, वहां इसी की बात चलती है, अरब सारे इसी को पीर मानते हैं। अब चलते हैं आयत 97 में, अगर आपका कोई सवाल नहीं है। कुरान कैसे झंझोड़ता है, जरा सुने। इन्नल्लज़ीन तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, जो लोग अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे थे, ये उसका एक्सप्लेनेशन है आगे, उसका तर्जुमा आ रहा है इन्नल्लज़ीन तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, और उनकी रूहें जब फरिश्तों ने कब्ज़ की, कालू, तो फरिश्तों ने कहा फी मा कुंतुम, तो पूछा कि तुम किस हाल में मुब्तला थे। हाय हाय, सर जी ये नहीं पढ़ा, ज़ालिमी अनफुसिहिम, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, यानी जिन्होंने जुल्म क्या किया, ना हिजरत की और ना जिहाद किया। तो उनसे उनसे फरिश्ते क्या पूछ रहे हैं? कालू कुन्ना, हाँ, फरिश्तों ने पूछा फीमा कुंतुम, कि तुम किस हाल में मुब्तला थे दुनिया में। कालू, तो वो जवाब देंगे कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन फिल अर्द, उन्हें जवाब देंगे कि हम जमीन में कमजोर और मजबूर थे। अल्लाहु अकबर। आगे सुने जवाब, कभी समझ के पढ़ें। ये जब उन्होंने कहा ना, तो फरिश्तों ने फोन में पूछा, फरिश्तों ने कहा, क्या कहा? हाँ,
अलम तकुन अर्ज़ुल्लाह वासिअतुन, क्या जमीन अल्लाह की वसी नहीं थी, फतुहाजिरू फीहा, तुम उसमें हिजरत करते। आप देखें शाह हबशा को अल्लाह ताला ने उसके दिल में डाला और उसने किस तरह मुहाजिर मुसलमानों की वहां हबशा में मदद की। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल से जान बचते बचाते पहुंचे मदीना और वहां अल्लाह ताला ने आपको हुक्मरान बना दिया। तो हिजरत के जो बरकत और फयूज हैं वो लाजवाब हैं। मैंने दो आपके सामने पेश किए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की, बाकी भी आप देख लें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हाँ, फउलाइका मावाहुम जहन्नम, तो उनका ठिकाना जहन्नम होगा। किन लोगों का? जिन्होंने हिजरत न की और न जिहाद किया, हालांकि अल्लाह ने उनको ताकत दी, मजबूर और वो नहीं थे, लेकिन अब उनके सामने बहाना बना रहे हैं। जब फरिश्ते उनसे पूछते हैं तो अल्लाह साफ बता रहे हैं कि ये कौन लोग हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं फिर मैं इनके साथ क्या करूंगा, मावाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम होगी। ये जो अगला लफ्ज आया साअत मसीरा, और बड़ा ही बुरा ठिकाना है, इसका क्या मतलब है? जहन्नम के सर ठिकाने एक की तो तरफ अजाब है और हमेशा रहने वाला है। हाँ, अल्लाह अब अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह अकबर, काश मैं, और देखे ना इसको पढ़ के तो बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह खुद फरमा रहा है कि वसाअत मसीरा, इतना बुरा ठिकाना कि दायमी और अबदी अजियतों वाली जहन्नम, जहां आग भस्म करेगी, एक जिल्द बाद दूसरी जिल्द पहनाई जाएगी। तो इंसान क्यों दुनिया आरजी दुनिया में समझता नहीं है अल्लाह के निजाम को। अल्लाह अकबर, अल्लाह कि कोई जवाज अल्लाह, नहीं है, कोई जवाज नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल जमीन थोड़े से नहीं ईमान है। कमजोर है और लेकिन कहते हैं देखा जाएगा जो होगा। हाँ, वो देखा अल्लाहुम्मा जाएगा रब्बना नहीं। देखें, एक डॉक्टर साहब कुरान कहता है या तो कुरान तेरे हक में हुज्जत है अगर तुमने इसके मुताबिक नहीं, या तेरे खिलाफ हुज्जत है अगर तुमने ये कुछ किया जो लोगों आप बता रही हैं, तो लोगों को अल्लाह की कुरान उनके खिलाफ हुज्जत हो। सर कुरान को पढ़ेंगे समझेंगे तभी की बात है ना, कुरान को हाथ ही नहीं लगा। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, अल्लाह ताला ने उनको पूरी जिंदगी भी दी, सलाहियतें भी दी, माल भी दिए, ताकि वो इस कुरान के मुताबिक दुनिया की जिंदगी गुजारे। अल्लाह ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी और अल्लाह ने अपनी हुज्जत पूरी कर दी। हम अगर नाकाम हैं तो ये हमारा कसूर है, इसलिए हम जहन्नम में जाएंगे। जी सर। अब सुने, 98 में अल्लाह फरमाते हैं इल्लल मुस्तदअफीन मिनर रिजाल वन निसाए वल विल्दान, हाँ, जो मर्द औरतें और बच्चे वाकई बेबस हैं, ला यस्ततीऊन हीला वला यहतदून सबीला, ना तो वो एक तरफ वो बेबस हैं और निकलने का कोई रास्ता और जरिया नहीं पाते, उन पर कोई जुर्म नहीं है और वो माजूर हैं, उनकी माजूरी अल्लाह कबूल करेगा। लेकिन जो लोग माजूर नहीं हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना को की, मदीना दारुस्सलाम बन गया, अब अगर उन्होंने हिजरत नहीं की तो वो मुनाफिक है। कोई सवाल 98 पर? फ़उलाइका 99, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़उलाइका असल्लाहु अन याफ़ु अन, बईद नहीं कि अल्लाह उन्हें माफ कर दे, वकान अल्लाहु अफ़ुव्वन गफूरा, और अल्लाह ताला माफ करने वाला और दरगुजर करने वाला है। ये किन के लिए अल्लाह माफ करने वाला और दरगुजर करने वाला है, जल्दी बताएं। मुस्तदफीना फिर रिजाल निसाई वल मुस्तज़फ़ीन। विल्दान। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो जो माजूर हैं, वो अगर उनके दिल में ये है कि काश हम माजूर ना होते, हम भी इसमें शिरकत करते, तो अल्लाह कहते हैं मैं फिर उनको माफ कर दूंगा और उनको भी वो दर्जे मिलेंगे जो नेक लोगों को मिलते हैं। सर जी माजूरों की कैटेगरीज भी बता दें। एक खातून है इंतहाई उम्र रसीदा, वो मक्का से मदीना नहीं जा सकती। एक शख्स इतना गरीब है कि उसके पास अपनी गुर्बत के अलावा वो सेहतन भी मजबूर है। तो मर्द हो या औरत हो,
جس کے پاس واقعتاً ایک ریزن ہے کہ وہ کسی حالت میں نہیں جا سکتا، اور اللہ کو بہت خوب معلوم ہے کیونکہ وہ علیم بذات صدور ہے، لیکن ایک شخص جو ان تمام چیزوں کے باوجود کہ اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہے وہ ہجرت نہیں کرتا، یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ اور آپ اور میں، ہم اگر قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ایمان والے ہیں، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ام عبداللہ کہ نہیں؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اچھا، اب آگے آئیں، ذرا سنیں آیت 100 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قربان جائیے اللہ کہتے ہیں جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیر وسعا، وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کرنے کے لیے بڑی گنجائش پائے گا۔ آپ دیکھ لیں چاہے اس وقت کے مکے کے مہاجر ہوں جنہوں نے ہجرت حبشہ کی، یا وہ مہاجر ہوں جنہوں نے مدینے ہجرت کی، یا پاکستان اور ہندوستان کے وقت جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو کتنا انہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی نعمتوں سے متمتع ہوئے ہجرت کی وجہ سے۔ آپ بتائیں نا مجھے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہاں آ کے اس نے ایم کیو ایم بنا دی، اور انہوں نے نیب بنا دی پشاور میں، اور سندھیوں نے کہا کہ ہم تو قوموں میں تو آپ بٹے ہیں، اللہ نے تو آپ کو قرآن، اور اللہ نے آپ کا نبی کو ایک قرآن، ایک دین، ایک، پھر یہ کہاں کی تفریقیں آ گئیں، اور دیکھا انہوں نے ملک کے ساتھ کیا حشر کیا ان علاقائی تنظیموں نے۔ اللہ اکبر، اور کتنا رسوا کیا اپنی تنظیموں کو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان۔ سب مسلمان جو ہیں، سب مومن ایک دیوار کی مانند ہے، ایک اینٹ نکلے گی تو ساری دیوار گرے گی۔ تو ہم کدھر اپنے آپ کو ایک سمجھتے ہیں؟ فرقوں میں بٹے ہوئے، تو پتہ نہیں کس کس میں دیکھیں، بٹے ہوئے۔ میں نے تو ان کا نام لیا نا، آپ مجھے دینی جماعتوں کو بتائیں جی کس سر، طرح وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز فرقہ بازی میں پڑھ کر ہم نے دین کی طاقت کو بالکل زیرو کر دیا۔ اگر ہم واقعی قرآن و سنت پہ چلتے، یقین مانیں اور اسی کی دعوت دیتے، سب سے قیامت کے دن مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحبہ کہ قیامت کے دن سب سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ جس نے اللہ دنیا میں وعدہ کیا کہ میں تو اللہ کے دین کی مزرعہ کھول رہا ہوں، مسجد کا امام ہوں، اور اس نے اس دین کو گھٹیا کرنے والی حکومتوں کا ہاتھ بھی نہیں پکڑا۔ جی سر، آج یہ بھی فاسق فاجر ہے۔ اللہ ہر تعالیٰ رحم ہر کرے۔ انسان جواب دہ ہے، کیونکہ اللہ نے ہر مسلمان کو دوسرے کا بھائی بتایا ہے، تو کون مسلمان ہے جو اب ایک دوسرے کا بھائی ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن وہاں جواب دہی کے وقت آپ کی دنیا کی پوزیشن دیکھی جائے گی۔ حکومت کو درجہ اور ہے، آپ کا اور میرا درجہ اور ہے۔ بالکل اچھا، صحیح ہے سر، بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا، اصل بھائی جو ہے وہ بھی۔ اب سنیں آیت 100 کو آگے پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کوئی شخص جو گھر سے نکلا ہو ہجرت کرنے کے لیے اور اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہو، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر اس کی موت واقع ہو جائے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، سبحان اللہ، اللہ کے پاس اس کا اجر ثابت ہو گیا۔ اگر یعنی راستے میں مر گیا تو ہجرت کا پورا ثواب جو پوری اس کو جیسے مہاجر کو ملنا چاہیے وہ اللہ اس کو دے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اللہ اس کے لیے غفور بھی ہے، گناہوں کو بھی بخشے گا اور رحمت میں بھی ڈھانپ لے گا۔ دیکھیں قرآن کے یہ اللہ کے نام جب آتے ہیں تو کس طرح مفہوم بات کا کھل جاتا ہے۔ کوئی سوال آپ کا آیت 100 پر؟ بتایا تھا کہ وہ جو ہجرت کرتے ہوئے مر جائے گا بیچ میں تو اس کو رتبہ شہید کے برابر ہوگا۔
गुजारिश ये है कि अब देखे ना, उसने घर बार छोड़ा, जायदाद छोड़ी, कबीला छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, किसके लिए? एक अल्लाह के लिए। और वो अल्लाह कौन है? जिसके पास खजाने हैं, जो उसकी नीयत, उसके अमल के मुताबिक उससे बढ़कर अपने फजल के साथ उसको अजर अता फरमाएगा। काश मैं और आप इसके मुतमन्नी रहें और इसी के लिए जिंदा रहें और इसी के लिए मरें। सर जी, लेकिन वो हिजरत यानी कि दीन की खातिर होगी तो ना। वैसे जैसे अब जरिए माश के लिए भी तो लोग जाते हैं हिजरत के लिए, लेकिन वो खालिस भाई अफशा हिजरत साहिबा, हिजरत फी सबीलिल्लाह, अल्लाह जी की राह में। अल्लाह की ये खातिर जी। बाकी दौलत के लिए, औरत के लिए हिजरत, कुरान हदीस मौजूद है कि वो जी हिजरत सर, नहीं है। यहाँ खालिसतन हिजरत फी सबीलिल्लाह का जो है वो बात हो रही है। बेशक। देखें, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने बंदे की उन तकलीफों का, क्योंकि वो पैदा करने वाला है। आयत 101 में कहा, वइज़ा ज़रबतुम फिल अर्दि फलैसा अलैकुम जुनाहन अन तक़सिरू मिनस सलात। जब तुम लोग सफर के लिए निकलो तो कोई मुज़ायका नहीं कि तुम अपनी नमाज में इख्तिसार कर लो, कसर कर लो। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अब यहाँ एक चीज तो साबित होती है कि नमाज किसी हालत में माफ नहीं, चाहे जंग क्यों ना हो, चाहे खौफ की हालत क्यों ना हो। लेकिन सिर्फ आप सुन्नतें भी छोड़ देंगे, नवाफिल भी छोड़ देंगे, आप सिर्फ फर्ज, और वो भी आधे, 4 के 2 पढ़ेंगे, 2 के तो 2 ही पढ़ेंगे। जरा नोट करें कि कितनी नमाज मेरे और आपके लिए जरूरी है। इसलिए इसलिए कि आप और जब सबसे पहले नमाज का ही सवाल होगा ना सर, ये जो नमाजें छोड़ प्लीज देते हैं आप इनका जरा क्या मेरी बात बनेगा? सुने, आप पहले मेरी बात सुना करें, फिर आप जो अगर राय देना चाहें, जरूर कमी रह जाए तो फिर देखें। सवाल तो बाद में होगा, इस दुनिया में मुझे इस्तकामत जो नसीब होगी, वो सब्र जो मुझे नसीब होगा, वो सिर्फ अकामत सलात से होगा। वो तो बाद की बात है जब वहां पहुंची होगी। दुनिया में मैं अल्लाह के सवा, अल्लाह के मैयत, अल्लाह के अजर का मुस्तहिक, दुनिया में उसकी मदद का मुस्तहिक हो ही नहीं सकता अगर मेरी नमाज ठीक नहीं है। सोचें जरा। तो सबसे पहले अल्लाह ने नमाज का वो पहलू हमारे सामने रखा कि ये एक तो ये अकामत सलात हो, उन जाहिरी और बातनी आदाब के साथ जो मैंने आपको लिखवाए हैं, वाकई सला। और अगर वो होगी ना, अल्लाह ताला हमें वो इस्तकामत अता फरमा। वकालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अब देखें क्या मुकाम है एक अकामत सलात करने वाले का। और वो तो कुन कह दे तो काफी है। अल्लाह फरमाते हैं आगे, इन खिफ्तुम अन युफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफरू, अगर तुम्हें इस बात का खौफ है कि काफिर तुम्हें और फितने में मुब्तला करेंगे, इन्नल काफिरीन कानू लकुम अदुव्वम मुबीना, बेशक ये काफिर जो हैं तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। तो काफिर कोई कमी नहीं करेंगे उसकी। आप पीछे पढ़ के आए हैं कि नमाज खौफ की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो, कैसे नमाज पढ़ाएंगे। तो आपने देखा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी आयतें कवर कर ली हैं माजी के मुकाबले में, क्योंकि छोटी भी थी, आसान भी थी। कोई सवाल हो आपका आयत 101 तक? शाबाश। सर नमाज कसर के बारे में एक बात है कि ये इन हज ग्रुप्स में इन मुफ्तियों के साथ हमारी बहस होती रहती है कि वो कहते हैं सिर्फ फर्ज आप कसर पढ़ें, बाकी आप सुनते भी पूरी पढ़ें और नवाफल भी पढ़ें। तो फिर ये फिर कसर क्या हुई, फिर सिर्फ फर्ज क्यों हाँ मैडम, जरा कसर? मेरी बात सुने। देखें, मौलवियों को छोड़ दें, मुफ्तियों को छोड़ दें, हम कुरान को पकड़ें। कुरान में ये है, फर्ज कीजिए कि मैं अपनी गाड़ी में सफर कर रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम है कि हुक्म है, मैं अगर 4 के 2 पढ़ के बाकी नहीं पढ़ूंगा, अल्लाह मुझे कभी गुनाहगार नहीं गुजारेगा। क्यों? अल्लाह ने इजाजत दी है।
لیکن اگر میرے پاس وقت ہے تو ثواب کی خاطر اگر میں سنت میں پڑھ لوں گا تو اللہ مجھے مزید اپنے فضل سے ثواب دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر لڑائی میں ہوں تو آپ کو سنتیں پڑھنے کی بجائے وہاں توجہ دیں, وہاں سوچیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سر جزاک اللہ، ہم تو خود ابہام میں ہی تھے، جزاک اللہ. سر یہ جی عمر سارے رضی اللہ عنہ سر جی قوم جی میں عورتیں پکڑ لیتی ہیں، لڑائی شروع کر دیتی ہیں اگر ہم سر تھوڑی جی سی نفل عمر پڑھ رضی لیں. اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کیوں نہ پوری پڑھ لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تمہیں سہولت دینا چاہتا ہے تو تم اس کی سہولت سے فائدہ اٹھاؤ. ہمیں بھی جی اسی کے سر اوپر عمل بالکل، کرنا چاہیے. جب فرض میں تخفیف ہو گئی ہے تو باقی چیزیں تو معافی ہو ہی سکتی ہے. اور بھائی. کثر اللہ کی طرف سے انعام ہے. بالکل. اچھا, انعام کا کیا یہ فائدہ ہونا چاہیے کہ میں جب گاڑی روکی ہے اور میں نے 4 کے 2 پڑھ کے فٹافٹ بازار چلا گیا کیا اور گھومنے لگ گیا کیونکہ مجھے اگلا وقت کے لیے مجھے پاس وقت ہے, تو اگر میں اس کی بجائے وہاں سنتیں پڑھ لوں اور پھر اپنی جو جائز ضروریات ہے اس کے لیے اگر نکلوں تو یہ بہتر ہے, یا آپ بازار گھومنے اور سنتیں چھوڑ دیں تو یہ بہتر ہے؟ بتائیں مجھے. بالکل اللہ نے اجازت دی ہے اور آپ کو گناہ نہیں ہے, لیکن آپ اللہ کے قرب چاہتے ہیں تو پھر آپ کو عزیمت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سر جی اسی آیت میں یہ اس کو تھوڑا سا کھول دیں, ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. دیکھیں یہاں یہ بات صاف کھول کے بتائی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے, کیوں ستائیں گے؟ اس لیے کہ ان الکافرین کانوا عدوا مبینا, تو اگر یہ کافر تمہیں ستائیں گے اور ضرور ستائیں گے کیونکہ وہ آپ کے دشمن ہیں, تو یہ چیز آپ کے نوٹس میں رہنی چاہیے. اللہ آپ کو آپ کے دشمنوں سے آگاہ کر رہا ہے تو آپ اپنی جو صلاۃ القصر پڑھیں اس کو بھی اس مضمون کو اس چیز کو سامنے پیش نظر رکھیں. بات سمجھ آئی ارم کہ نہیں آئی؟ جی سر, یعنی پیچھے جو ہجرت کا ذکر چل رہا تھا تو یعنی کہ اگر کافر پیچھے سے تمہارا پیچھا کریں تو کیا اس کے ساتھ ہے سر؟ بیٹا دیکھیں ہر حال یہ آپ ایک کیس کی بات نہیں کر رہے. یہاں اللہ کہہ رہے ہیں, پہلے آیت کو پڑھے نا, سب وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو تو پھر کوئی مذائقہ نہیں. تو ہر سفر جنگ کے لیے الگ آیات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کیسے نماز پڑھائیں جنگ کے دوران. ایک محاذ پہ رہے, دوسرا گروہ آئے, وہ فارغ ہو کے جائے اور اسلحہ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. یہاں سفر کی حالت میں نماز قصر پڑھنے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ شروع میں بتا دیا گیا اذا ضربتم فی الارض, جب تم زمین میں سفر کے لیے نکلو تو اس کے وہاں قصر سوالات کا آ رہا ہے حکم. جی سر جی, صلاۃ خوف اور صلاۃ قصر میں فرق ہے, فرق یہاں ہے. پر قصر کی بات کی جا رہی. بالکل, جزاک اللہ. جزاک اللہ. آپ قرآن کو دیکھیں کتنا ہمارا ایمان نہ صرف تازہ اور مضبوط ہوتا ہے بلکہ قرآن کے بغیر اور کوئی چیز کر ہی نہیں سکتی. تو اس قرآن کو اس طرح جب پڑھیں گے, سمجھیں گے, اس پر تدبر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے احکامات میں اتنے حکمت کے پہلو ہیں کہ بندہ دیکھیں نا, تفسیریں لکھی جا رہی ہیں قرآن کی, قیامت کے جب سے شروع ہوا قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی. کیوں؟ اس کے اسرار اور رموز کھلتے ہی چلے جا رہے ہیں. کتنی بدبختی ہوگی. میں ایک 80 سالہ بوڑھے کا میں ملتا ہے تو میں آپ سب کو بھیجتا ہوں, اس نے قرآن حفظ کیا 80 سال کی عمر میں, 5 سال لگے اس کو. بالکل, کتنی کوشش. اچھا وہ آپ ہی نے مجھے بھیجا ہے میرا خیال ہے. اچھا جی سر میں نے بھیجا تھا. آپ کے پاس ہے وہ؟ سب کو ہوگا بھیج دینا. شاید, ہوگا تو ٹھیک سب ہے کو میں بھیج دیں. آپ کو بھیج دوں گی. اچھا, یہ تو قرآن کی فیض و برکات ہیں.
اب آپ میں سے کسی کا یہ تجربہ ہو کہ اگر پاؤں سوج جاتے ہوں، پرابلم تو یہ ظاہر ہے کڈنی کا ہے، مثانے کا ہے، کیوں تو اس کا کوئی علاج آپ میں سے کسی کے پاس ہے؟ سر وہی سر جی انویسٹیگیٹ میرے کروانا ساتھ پڑے گا، ٹیسٹ وغیرہ سر جی یہ وہ میرے پھر ساتھ یہی پرابلم ہوا سر جی، میری سویلنگ ہو گئی، تو ایک تو یورک ایسڈ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے سر جی کہ وہ تھوڑا بڑھ جائے، تو اس کے لیے آلو کے چھلکے ان کو 2 گلاس پانی میں ابالیں اور اس کے بعد ان کو 1 گلاس رہ جائے تو وہ ٹھنڈا کر کے پی لیں، تو اس سے سویلنگ، جسم کی سویلنگ بھی اترتی ہے، اور اسی طرح اگر پاؤں سوج جائیں تو ان کی بھی یہ سر کر کے میں نے دیکھیں۔ بھی بتائی تھی، سرکہ بھی جو ہے نا یہ بہت فائدہ مند ہے، گرم پانی میں پاؤں ڈال کے سرکہ ڈال کے بیٹھے، تھوڑا سا نمک ڈال کے وہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا، اور جیسے یہ ام عبداللہ بتا رہی ہیں نا یہ بھی بہت بہترین علاج ہے۔ میں سر اس جی لیے میں نے ابھی میڈم آزمایا اللہ اس آپ کو۔ کو آپ دونوں کو اللہ جزائے خیر دے، میں نے اس لیے کہ تاکہ سب لوگ جو اس وقت لائن پہ ہیں وہ ان کو پتہ چل جائے، تاکہ کسی کو مرض ہو تو وہ اس کا علاج کر لے۔ مجھے خود پرابلم ہے تو اس لیے میں نے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے، اور اوپنلی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم سب اس سے واقف ہو جائیں۔ سر سر تو جو آپ یہ جو ہے تھوڑا نا کم کریں۔ پاؤں ڈالیں ایک چھوٹے سے ٹب میں، اور سرکہ پانی گرم تھوڑا سا لے کے نا، تو سرکہ ڈال کے نا تھوڑا سا، یہ سرکہ سر اتنا بہترین ہے نا کہ آپ اس کا جواب نہیں ہے، ہر بیماری کا، جیسے کلونجی کا ہے نا، یہ سرکے کا جو ہے نا ٹوٹکا، یہ بھی ہر علاج کا میٹھا علاج ہے سوڈا بھی اس ڈال لیں۔ بیماری کا۔ اچھا وہ اب آلو کے چھلکے والا بھی بتا دیں کائنڈلی دوبارہ سے مجھے، میں آلو کے سب کی سمری بتاتا ہوں۔ مجھے جو ہماری یہ بہن ہے جرمنی میں، انہوں نے بتایا کہ آپ پانی پئیں، نیم گرم پانی لے کے اس میں 3 چیزیں ڈالیں، اور 3 چیزیں جو ہیں ان کا میں نام لکھ لیں آپ تاکہ آپ کے سامنے رہے۔ ایک تو یہ کہتی ہیں کہ اس کو ہائیڈروجن کاربونیٹ بھی کہتے ہیں اور نیٹرم بھی کہتے ہیں۔ ایک چمچہ اس کا، 2 چمچے سرکہ سیب کے، اور 1 آدھا لیمو، یہ آپ پئیں۔ میں نے ٹھیک بتایا ہے؟ جی سر، جی سر بالکل، اور دیکھیں آپ اس کے فائدے دیکھیں، آپ 2-3 دن استعمال کریں گے نا، انشاءاللہ اس ذات نے ہر چیز میں فائدہ رکھا ہوا ہے ہم لوگوں کے لیے۔ چلیں ایک باجی ایک بار پھر بتا دیں، پہلے پہلے نمبر والا دوبارہ دہراتے۔ میں نے بتایا کہ نیم گرم پانی میں 1 چھوٹا چمچہ نیٹرم، جس کو ہائیڈروجن کاربونیٹ بھی کہتے ہیں، 1 سر میٹھا چمچہ، سوڈا کہتے ہیں۔ جو میں نے انہیں جو بتایا ڈاکٹر صاحب آپ الگ سے بتائیں، میں نے ان سے تصدیق کر کو رہا ہوں میٹھا تاکہ۔ سوڈا کہتے ہیں، جو انہوں نے بتایا نا میٹھا اچھا اس کو سوڈا ہے میٹھا وہ۔ سوڈا بھی کہتے ہیں؟ اچھا یہ آپ نے بہت زبردست بات بتائی۔ تو 1 چمچہ وہ کہتی ہیں کہ میٹھا سوڈا، 2 چمچے سرکہ سیب، اور 1 آدھا لیمو، یہ تینوں اس گرم پانی میں ملا کر اس کو پی لیں۔ دوسرا، ابھی آپ کو ام عبداللہ نے بتایا ہے کہ آپ آلو کا چھلکا، اس میں 2 گلاس پانی ڈالیں، اس کو ابالیں، ابالنے کے بعد آپ اس کو جو ہے 1 گلاس جو ہے وہ پی لیں۔ یہ بات ٹھیک ہے ام عبداللہ؟ سر جی 2 گلاس ڈال کے ابالیں گے تو اتنا ابالیں کہ 1 گلاس رہ جائے، پھر اس کو ٹھیک۔ چھان کے تو وہ ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ سر جی یہ میں نے اور آلوؤں کو آزما لیے ابھی اچھی طرح صاف اپنے کر کے اوپر ان کا آزمایا چھلکا۔ جی سر جی، اپنے اوپر آزمایا میں نے، میرے سویلنگ ہو گئی تھی یہ تراوی وغیرہ کے بعد، تو وہ پھر میں نے اس کو یوز کیا۔ سر الحمدللہ، دوسرا، یہ یورک جیسے ایسڈ آپ کا سارا دن کام کرتے ہیں، پاؤں لٹکا کے رکھتے ہیں، ذرا اس کو کسی تھوڑا اونچا رکھا کریں، اپنے سر کی نسبت پاؤں اونچے رکھیں تو جی بھی جی سویلنگ کم ہو جاتی ہے، یہ ڈاکٹر کہتے ہیں۔ جی جی ڈاکٹر نے مجھے بھی یہی کہا۔ السلام سر علیکم یہ سر۔ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اندر اگر کوئی بیماری ہے تو پھر تو نہیں ٹھیک ہوگا نا، اس کے لیے بہتر ہے ہاں کہ انویسٹیگیشن ہو پوری، اور جو ڈیزیز ہے، بالکل جو ڈاکٹر ریزن ہے صاحبہ جس کی ٹھیک وجہ کہہ سے۔ رہی ہیں آپ، یہ جی جو ہے جی نا یہ ڈاکٹر صاحب، کڈنیوں کی تھوڑا سا ہاں اس اگر کی وہ وجہ چیزیں سے ہیں بھی تو ہو پھر تو نہیں سکتا ہے۔ ٹھیک ہوگا نا، ہاں آرتھرائٹس ہے جی اس کی وجہ سے پاؤں پہ سر، اس سویلنگ کے ہوتی ہے۔ لیے ایک فروٹ ہے یہ گرما جو ہوتا ہے نا، اس کا مسلسل یوز کیا جائے نا تھوڑی سی مقدار میں روزانہ، تو اس سے بھی کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ گرما؟ جی، یہ میرے سسر کو مسئلہ تھا کڈنیز کا، تو ان کو کسی حکیم نے بتایا تھا، تو وہ کافی عرصے تک نا ہر روز 1 پیس لیتے تھے درمیانہ سا کر کے نا، تو اچھا اس سے اب کافی فرق پڑتا تھا۔
جزاک اللہ. میں نے اب گرما 4 اور اس چیزیں کے علاوہ سر یہ جو تربوز ہے یہ بھی آپ ہر روز ذرا سا استعمال کر لیں، 1-2 ٹکڑے، اس کا بھی دیکھیں کتنا فائدہ ہے. اچھا اب میں نے 4 آپ کے سامنے آ گئے ہیں. کھانے میں گرما اور خربوزہ، اور دوسرا آلو کا چھلکا 2 گلاس ڈال کے اس کو دھو صاف کر کے اس میں 2 گلاس ڈالیں، ابالیں، 1 گلاس رہ جائے تو پی لیں. تیسرا پریکاشن، پاؤں اونچے کر کے رکھیں. اور پہلا نسخہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 1 چھوٹا چمچہ میٹھا سوڈا اور 2 چمچے سرکہ سیب، اور تیسری بات اس میں 1 آدھا لیمو نچوڑ لیں. یہ 4 چیزیں، اور پاؤں کو اوپر رکھیں. تو یہ سب چیزیں آپ کریں انشاءاللہ. ورنہ اگر اس کے باوجود تو پھر ڈاکٹر صاحبہ نے جیسے بتایا کہ آپ ڈاکٹرز کو ملیں. اگر آپ کوئی ٹیسٹ بتا دیں جو ٹیسٹ ہم کرائیں تو تاکہ ڈائیگنوز ہو جائے. سر جی سر خربوزہ نہیں، یہ جو تربوز ہوتا ہے نا وہ کھانا ہے، تربوز کھانا ہے. پلیز میں نے ٹھیک بتا ہے دیا. آپ ڈاکٹر صاحب میرا سوال سب لوگ سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ کون سے ٹیسٹ کرائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اس کا روٹ کاز کیا ہے. سر بلڈ سی پی کروائیں، CPESR، ٹھیک ہے. یورین RE کروائیں اینڈ مائکروسکوپی، اور یہ LFTs RFTs وغیرہ کروائیں تو پتہ چل جائے گا کہ فنکشن ٹھیک اندر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہ سمپل ٹیسٹ ہیں، اس سے آگے بھی بولتا ہے لیکن بیسک ہی ہے. کولیسٹرول بھی کروا لیں. بلڈ کے لیے کیا کہا آپ نے؟ بلڈ کے لیے RFTs LFTs، رینل فنکشن ٹیسٹ اور لیور فنکشن ٹیسٹ. جی لیور آپ کا ٹھیک کام کر رہا ہے، آپ کے کڈنیز ٹھیک کام کر رہے ہیں، بلڈ CP کروا لیں. یہ تو لکھ کے سینڈ کریں گے نا، ایسے تو بانی تو جی نہیں سر ہوگا. میں لکھ کے سینڈ کر دوں گی آپ کو، آپ آگے پھر سینڈ کر دیں. اچھا ایک ہے بلڈ کے لیے RFT اور LFT، اور یورین کے لیے RE روٹین ایگزامینیشن، اور سر بلڈ CPESR کہ آپ کا بلڈ کیسا ہے، کوئی انفیکشن وغیرہ تو نہیں ہے، بلڈ سیلز ٹھیک ہیں کیا ہے. CPER ESR اور بلڈ کولیسٹرول. ٹھیک ہے، بلڈ کلوسٹرول. تھائرائڈ پروفائل بھی کروا لیں، تھائرائڈ کا ٹیسٹ پورا کہ صحیح کام کر رہی ہے نہیں. یہ جو آلو کے چھلکے یہ جی کڈنی کے پاؤں کی سویلنگ کے لیے. یہ آپ سوال سن رہی ہیں؟ آلو کا چھلکا وہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ اس کا وہ اس کے لیے ہے، پاؤں کے سویلنگ کے لیے ہے یا کڈنی کے لیے ہے؟ سر ام عبداللہ چلی گئی ہیں، میرا خیال ہے نکل گئی ہیں. جی وہ پاؤں کی سویلنگ کے لیے بتایا تھا انہوں نے. پاؤں کی سویلنگ کے لیے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین. اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے، آپ جو بھی ٹوٹکا استعمال کریں اس میں اللہ اپنی برکتیں رکھے اور آپ کو صحت تندرستی دے، سبھی کو صحت تندرستی والی زندگی دے. ہم وہ لوگوں ضرور کو سینڈ کیجیے، وہ ضرور سینڈ کیجیے گا جو بتائے ہیں انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے. وہ ڈاکٹر صاحب بھیجیں گی، میں نہیں بھیجوں گا.